अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो 13 हमले किए इसके बारे में बात करेंगे। बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी इस्लामी तारीख़ का ऐसा दरखुशिंदा सितारा है जिस पर बजा तौर पर बरसगीर के मुसलमान फ़ख्र कर सकते हैं। इंतहाई कठिन हालात में इसने बरसगीर में हिंदुओं के गुरूर की अलामत सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले करके इस खिते में इस्लाम की पहली ईंट रखी। मुतासिर हिंदू अपनी तारीख़ की किताबों में महमूद गज़नवी को एक डाकू और लुटेरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके पेश नज़र मालो दौलत से कई ज़्यादा अहम इस्लाम की तरवीज थी। इनकी ज़िंदगी का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ये हकीकत हम पर बआसानी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन चूँकि आज कल हम अपने हमसाए मुल्क भारत पर से दोस्ती बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, इसलिए इनकी पसंद का अदब अपनी वीडियो में शामिल कर रहे हैं। एक साजिश के ज़रिए मुआशरती उलूम, तारीख़ और जुग्राफिया से बरसगीर में मुसलमान हीरोज़ की तारीख़ हज़्फ की जा रही है, जो बहुत खौफनाक रुझान है, क्योंकि इससे हमारी नौजवान नस्ल हमारे हीरोज़ की मेहनत और कामयाबी को फरामोश करती चली जाएगी और हमारे हमसाए मुल्क की तहज़ीब व सकाफ़त के भी गालिब आने का भी इम्कान है। हमारे नाम नहाद दानिश्वर पहले ही भारतीय मौर्रिखीन का हवाला देते नहीं थकते। ऐसे में ज़रूरी है कि सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे निडर, बेबाक और हौसलामंद गाज़ियों के कारनामों को अवाम के सामने लाया जाए। हिंदुस्तान को इंतकामी और इंसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं किया गया, बल्कि इनके मज़हब, ज़बान और तहज़ीब की बुनियाद पर मुल्क वजूद में आए। हिंदू मौर्रिखीन दावा करते हैं कि 1026 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए। इस खिते में हिंदू मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद रखी जाए। अभी तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को दोबारा तामीर किया जाए। बरहमों ने सुल्तान महमूद गज़नवी से इस्तता की कि इस बुत की हिफाजत करे, जिसके एवज़ इसे बहुत ज़्यादा दौलत दी जाएगी। तो इसने ये कहकर इस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि वो बुत शिकन नहीं है, ना ही बुत फरोश। इब्ने खुलदोस सोमनाथ के मंदिर पर लिखता है कि इस पर 30 दायरे थे और हर दायरा 1000 बुत की निशानदाही करता था। गोया इसकी उम्र 30,000 बरस थी। इसकी लंबाई 7 क्यूबिक थी, जिसमें 2 क्यूबिक हिस्सा इसकी बुनियाद के अंदर छुपा हुआ था। इसका पूरा जिस्म संवरा रहता था और इसके चारों तरफ सोने और चांदी के छोटे बुतों का घेरा था। मुकद्दस इमारत के सदर दरवाजे पर सोने की जंजीर के साथ एक घंटा था। इस जंजीर का वज़न 200 मन था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में सुल्तान महमूद गज़नवी के 13 तारीखी हमले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहला हमला अगस्त 1001 ईस्वी में 10,000 मुंतखब घुड़सवारों के साथ इसने गज़नवी से पेशावर की तरफ पेशकदमी कर दी। यहाँ पर लाहौर का राजा जयपाल 12,000 घुड़सवारों और 30,000 प्यादा फ़ौज और 30,000 हाथियों के हमरा इसके मुकाबले में आया। दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई। हिंदू बड़ी बेबाकी से लड़े, लेकिन आखिरकार वो महमूद गज़नवी के मुंतज़िम घुड़सवारों दस्तों के सामने पिस्पा हो गए और इन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। मैदान जंग में इनके 5,000 सिपाही मारे गए। जयपाल और इसके 15 सरदारों को महमूद गज़नवी ने कैदी बना लिया। इस फतह से महमूद गज़नवी को बहुत ज़्यादा शोहरत और दौलत हासिल हुई। माले गनीमत में हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन 16 हार भी इसके कब्ज़े में आए, जिनको सिर्फ जयपाल ज़ेबतन करता था। इनकी मालियत 82,000 पाउंड थी। इस फतह के बाद महमूद गज़नवी ने भाटिंडा की तरफ पेशकदमी की और इसके किला पर हमला करके इसे फतह कर लिया। आइंदा मौसम बहार में इसने जयपाल को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो इसे सालाना खराज अदा करेगा, लेकिन इसने इसकी बजा की तरफ पेशकदमी के दौरान मुखालफत करने वाले ऐवान सरदारों को तहख कर दिया। राजा जयपाल ने महमूद गज़नवी की तरफ से होने वाली शिकस्त की वजह से ज़िल्लत महसूस करते हुए और अपने आप को हुकूमत करने का नाअहल समझते हुए अपने बेटे आनंदपाल की हमायत में दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर दिया और अपनी तैयार करता चित्ता पर एक गाँव के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। दूसरा हमला
محمود غزنوی نے 1004 میں سبتان میں ایک فوجی مہم سے واپسی آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ آنند پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باجگیردار راجہ بیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے انتہائی تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان کو انروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود غزنوی ملتان کے رستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو قلعہ بند کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے بے باکی سے لڑنے لگا۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ اس نے چل کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دے دی ہے۔ اس نے بذات خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمنوں کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعہ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندق کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے اس قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاؤنی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی باقی ماندہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کناروں پر جنگل میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی کی فوج کا ایک دستہ اس کا تعاقب کرنے لگا اور انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اس کو تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا گیا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کا بدلہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے بے شمار کو تیخ تیخ کر دیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنوی کی طرف بڑھا۔ تیسرا حملہ۔ ملتان کے حکمران شیخ حمید سعیدی نے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے اخراج کر دیا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا پوتا عبدالفتح داؤد غزنی کے سلطان کا مدعی رہا۔ 1005 میں اس نے لاہور کے راجہ آنند پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جواب اتار پھینکا۔ اب محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں آنند پال کی فوج نے اس کا مقابلہ کیا اور اس فوج کو زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سوتناک کے قبضے تک ان کا تعاقب کیا۔ آنند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی بھٹنڈا کے رستے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ آرکا داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے اس وعدے پر معافی دے دی کہ وہ 2000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاجوگر کے بادشاہ علی خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث اسے مجبوراً غزنوی کی طرف لوٹ کر جانا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہند شہزادے علی کے حوالے کیے، جو پشاور کے حاکم ابو العلی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ چوتھا حملہ۔ سلطان کے نائب سویگ پال کی بغاوت نے محمود غزنوی کو 1005 میں دوبارہ ہندوستان کی زمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو اس کے محکموں میں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔
سویکپال کو قیدی بنایا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ 5واں حملہ۔ ملتان کی بغاوت میں آنند پال کی حمایت اور غدارانہ رویے محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے، چنانچہ انہوں نے 1008 میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ آنند پال، جو مسلمان کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستان کے راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کو خیر مقدم کیا گیا اور اجمیر، گوالیار، کنوج، اجمیر، دہلی اور جالندھر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والے سب سے بڑے فوجی پشاور کی سرحدوں پر نمودار ہوئے۔ پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال لیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورتوں میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کے ایک طاقتور قبیلے کھکر کے افراد 30,000 جنگجو کے ہمراہ متحدہ فوجوں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمنوں کو مشتعل کرنے اور خندق کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6,000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا کہ کھکروں نے تیر اندازوں پر حملہ کیا اور سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی عز و عظمت کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منتظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ دراثنا میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگرکوٹ کی طرف پیش قدمی کی، بتوں کو توڑا اور مندر کے باہر ان کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بین کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کے مشہور خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زیور کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک الوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے، جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا مکی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا۔ اس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاہ سروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ چھاؤنی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت حد تک واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندروں کے دروازے کھولنے کے بعد احاطے کے سامنے اوندھے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جواہرات، سچے موتیوں، منگینوں، ہیروں اور لالوں کی شکل میں، جسے بین پر فاتح کے قبضے کے دنوں میں مضافانی بادشاہوں سے جمع کر کے اس مندر میں رکھا گیا تھا، محمود غزنوی کے ہاتھ لگ گیا، جو اس وسیع و عریض خزانے کے ہمراہ غزنی واپس لوٹا۔ 1009 میں سلطان نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں، قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمت کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔ چھٹا حملہ۔ 1011 میں محمود غزنوی نے تعمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔
ہندو اس کا اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا احترام کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تقریب کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اسی قدر ادا کرے گا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ خراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے علاوہ 50 ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا، لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، ان کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو تباہ کر دیا اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوس کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کر دیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا تھا کہ محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے۔ اس دفعہ بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا۔ 7واں حملہ 1013 میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑ پر واقع نندونا کے خلاف پیش قدمی کی اور پھر حملہ کے بعد چھاؤنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آنند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوئم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی تگیہ فروزات کیے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر لاہور کے راجا نے صوبے کو خیر باد کہا اور پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور لوٹ مار کے پیش بہا قیمتی سامان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی طرف لوٹ گیا۔ 8واں حملہ 2 سال بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا، دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لوکوٹ کا قلعہ تھا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔ 9واں حملہ 1017 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان 1 لاکھ گھڑ سواروں اور 30,000 پیادہ فوج کے ہمراہ قنوج کی طرف بڑھا۔ اس نے کشمیر کے شمالی پہاڑوں کا رستہ اختیار کیا۔ قنوج کا راجا بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ پھر جمنا کے کنارے پر آباد مہاون کی طرف بڑھا اور اس سے تحیر کر لیا۔ راجا کیل چند نے مایوسی کی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک پر اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کلیشن باسیوں کے لیے وقف تھا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس نے لوٹ مار شروع کر دی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش پاش کیا یا تو جلا دیا۔ زیادہ تر مندروں کو مسمار کیا اور سونے اور چاندی کی صورت میں بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا۔ محمود غزنوی 20 روز تک قنوج میں ٹھہرا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گرمی کی گئی۔ چند چھوٹے راجاؤں کو مطیع کرنے کے بعد سلطان لوٹ مار کی دولت اور بے شمار قیدیوں سمیت غزنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جو لوٹ مار کی تھی وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار سے کسی بھی طرح کم نہ تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن تعمیر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر پتھروں اور سنگ مرمر کی ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوس اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ اس کے درباری امراء نے بھی اس کی تقلید کی۔ 11واں حملہ 2 سال بعد محمود غزنوی نے کالنجر کے راجا نریندر رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا، وہ اس کے خلاف لاہور کے رستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجا نے اطاعت کر لی۔ اس طرح وہ محفوظ رہا۔
ننندرائے نے بروقت اطاعت اور قیمتی تحائف پیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچا لیا۔ انہیں قبول کر لیا گیا اور اپنے علاقوں کے قبضے پر بحال رکھا گیا۔ 12واں حملہ۔ محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹھیا کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوئے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سومنات دیوتا جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواحوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام تناخوں کو باقاعدہ ہے اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ مندر بہت عالی شان تھا اور تمام پجاری اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اس طرح جب بتوں کو توڑنے پر برہموں نے سلطان کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ اس بت کو چھوڑ دے تو اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں گے، حتیٰ کہ محمود غزنوی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن محمود غزنوی نے یہ بات کہتے ہوئے اس خیال کی تصدیق اڑائی کہ اگر اس کی دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، جبکہ اس کا مقصد اس کی بجائے بت شکن کہلانا ہے۔ بت کو اسی وقت پاش کر دیا تو اس کے اندر سے اس دولت کی کئی زیادہ مالیت کے ہیرے جواہرات برآمد ہوئے، جس کی پیشکش راہبوں نے کی تھی۔ سومنات میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچھ میں گنداوا اور شاندار بہتر آنن واڑہ کو فتح کر لیا اور اس ملک کے راجا کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے رستے غزنوی کی طرف لوٹ گیا۔ سومنات کی مہم کے معرکے میں 2.5 سال صرف ہوئے۔ ہندوستان کے محمود غزنوی آخری مہم کا آغاز 1027 عیسوی میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبیلے کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، ان قبائل کو تحیر کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان پر مزید کسی حملے کا ارادہ نہیں کیا۔ امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔